السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر قاری حمید ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی رحم کن برماہما، عفو کن جملہ گناہ ماہما، عاجز مو جرم ہا کردہ بسے، نیست مارا غیر تو دیگر کسے، گربخانی بربرانی بندہ ہر چے حکمت ہر چے حکمے تستزا خرسندہ ای چونی پیغمبر و سردار ماں، ربنا صلی وسلم دائما۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ آج الوداعی آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ، الوداعی جمعہ۔ ہم میں سے نہ جانے کس کس کا آخری جمعہ، ہم میں سے نہ جانے کتنوں کے لیے الوداعی جمعہ۔ اگلے سال جب یہ جمعہ آئے گا نہ معلوم ہم قبر میں ہوں گے، اسپتال میں ہوں گے، کہاں ہوں گے کہاں نہ ہوں گے، کوئی پتہ نہیں۔ گزشتہ اس جمعے میں ہزاروں آدمی مرد عورت یہاں موجود تھے، دنیا میں مختلف بہانوں سے موت آ گئی۔ وہ خود تو کیا دنیا میں زندہ ہوتے، ان گھر والوں نے بھی بھلا دیا، ان کے بچوں نے بھی بھلا دیا، گھر والے بھی یاد نہیں کرتے کہ کوئی حج اس دنیا میں تھا کہ نہیں۔ ساری زندگی اسی طریقے سے برباد ہو رہی ہے، آگ لگ رہی ہے۔ آج ہمیں فکر نہیں، احساس نہیں، سوچ نہیں کہ آخری وقت آنا ہی آنا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں اس کو دور کرنا۔ نہ بادشاہ بچیں گے، نہ وزیر بچیں گے، نہ اہل جگیر بچیں گے، نہ سرمایہ دار بچیں گے، نہ دیندار بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ والوں نے ہزاروں تجربے کی باتیں بتائی ہیں۔ بادشاہ ہے سلجوقی رحمہ اللہ، شکار کے لیے گیا،
शिकार न मिला। मुलाजमों ने एक गाय पकड़ी जो चरने आई हुई थी, ज़िबा किया, गोश्त बनाया, कबाब बनाकर खुद भी खाए, बादशाह को भी खिलाए। वो गाय एक बेवा औरत की थी जो अपने यतीम बच्चों का पेट दूध बेचकर पालती थी, गुजारा करती थी। उस रोज शाम को गाय ना आई, चरवाहे के पास गई, बेटा मेरी गाय क्यों नहीं आई? उसने कहा अम्मा आएगी ही नहीं, अब वो बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? बादशाह खा गया, इस मुल्क का बादशाह खा गया उसको ज़िबा करके। कि कहां है बादशाह? चरवाहे ने बताया अभी जंगल में है, इस नहर के पुल पे से गुजरेगा। औरत वहां खड़ी हो गई, बादशाह की सवारी आई, रोक लिया। उस जमाने में बादशाह को कोई बेवा औरत भी रोक सकती थी। ये तो आजकल का दौर है कि बादशाह के करीब भी कोई नहीं हो सकता, बादशाह के कोई करीब नहीं हो सकता। रोक के कहने लगी मैं तुझसे मांगने नहीं आई, भीख मंगी नहीं हूं। कहां गया था शिकार के लिए? क्या खाया? कबाब खाए। उसने कहा मैं बेवा औरत हूं, मेरे यतीम बच्चों का सहारा तेरे पेट में जा चुका है, मैं मांगने नहीं आई, कुछ लेने नहीं आई। इतनी बात बता कि मेरी गाय का हिसाब इस पुल पे देना है या उस पुल पे चल के देना है? पुल सरात वाले पुल पे देगा या यहां देगा? बता हिसाब कहां देगा? मैं गरीब औरत, लावारिस, छोटे छोटे मेरे यतीम बच्चे, उनका सहारा तेरे पेट में है। डर गया, सल्जूकी कांप गया, घबरा गया, हाथ बांध कर कहने लगा अल्लाह वास्ते माफी मांगता हूं, मैं कई गाय का इंतजाम कर दूंगा। उसने कई गाय खरीद कर बेवा के घर पहुंचा दी, चारे का इंतजाम कर दिया। चंद दिनों के बाद बेवा माई ने सुना सल्जूकी रहीमहुल्लाह का इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गया। ये मसले की बात नहीं, मोहब्बत में आकर औरत कब्र पे आई है और झोली फैलाई है और रोई है, मौला यार हमर राहिमीन, मैं एक दिन बेबस थी, उजड़ी हुई थी, बेवा थी, मेरे यतीम बच्चे थे, सल्जूकी ने हम पे तरस खाया था और हमारे साथ अच्छा सलूक किया था। आज मुझसे ज्यादा तेरे यहां बादशाह मजबूर है, बेकस है, लावारिस है, गरीब है, मुफलिस है। मौला मैं बेवा औरत, यतीम बच्चों की मां, दुआ मांगती हूं, सल्जूकी का इंतकाल हो गया है, उसकी मगफिरत फरमा। इलाही उसकी बख्शिश के फैसले फरमा। चंद दिनों के बाद सल्जूकी रहीमहुल्लाह को किसी ने खाम में देखा, पूछा बता क्या गुजरी? कहने लगा गुजरी, मरते ही अजाब में गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बेवा औरत की दुआ के सदक़े में अल्लाह ने निजात फरमा दी, अल्लाह ने करम फरमा दिया, अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी। इसलिए हर आदमी कोई ऐसा काम करने की कोशिश करे जिससे कोई मरने के बाद दुआ करे, मरने के बाद अच्छाई से याद करे। अरे मरने के बाद तो बादशाह और अमीर और गरीब और सभी के जैसे हो जाते हैं। इसीलिए कहता कि 2 दिन की जिंदगी पे ना इतना उछल की चल, 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल की चल, ये रास्ता ही चल चलो का है, जरा संभल की चल। बड़े बड़े आए चले गए, दुनिया में कोई भी बाकी ना रहा, न दौलतमंद रहे, न बादशाह रहे, न वजीर रहे, तमाम के तमाम रुखसत हो गए अपने अपने वक्त पे। बंगले छोड़कर, कोठियां छोड़कर, बड़े बड़े कारखाने छोड़कर यूं ही चले गए।
مجذوب علی رحمت کہتے ہیں سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب کی سب ہے راہ روے کوئے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا۔ یہ درخت، یہ حجر، یہ پہاڑ، یہ زمین آسمان، تمام نظام کائنات برباد ہو جائے گا۔ فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین بوریے کی طرح لپیٹ کے رکھ دی جائے گی۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہ ستارے ٹوٹ کر دھڑام دھڑام سے زمین پہ گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ کپاس کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اتنے وزنی پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، او لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، بدماشی کرتے ہوئے ڈرو، زنا کرتے ہوئے ڈرو، چوری کرتے ہوئے ڈرو، ناجائز کام کرتے ہوئے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین کو بھونچال کے ذریعے لپیٹ کے رکھ دے گا، گھما کے رکھ دے گا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا قیامت کا، جنگل کے لوگ شہر کو دوڑیں گے، شہر والے جنگل کو بھاگیں گے۔ یہ کیسی بنسری بج رہی ہے، یہ کہاں آواز آ رہی ہے؟ رفتہ رفتہ اتنی آواز تیز ہو جائے گی کہ جانداروں، مردوں، عورتوں کے کلیجے پھٹ کر مر جائیں گے، حاملہ کا حمل گر جائے گا، دودھ پینے والے بچے کو ماں زمین میں پھینک دے گی۔ اتنا خطرناک وقت، اتنا ہولناک منظر۔ ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوگا، ہر آدمی اپنی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اپنے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر آدمی اپنی میں گرفتار ہے۔ آخری وقت آ جاتا ہے آدمی کا، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، کوئی بھی مشکل وقت میں ساتھ دی، نہ پوت، نہ اپنا، نہ پرایا، نہ دوست، نہ احباب، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا جب آخری وقت آتا ہے اس طریقے سے سانس گھسٹ کے آتا ہے جیسے سینکڑوں ڈنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، کا خاردار جھاڑ پہ سے گزر کے آ رہا ہو۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں۔ فرمایا لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ اس تلخی سے پناہ مانگو جو موت کے وقت تلخی منہ میں آئے گی،
آج تجھے جان تک بھی نہیں کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا. اس لیے میں تمہیں ہر وقت یہ بات، ہر جمعے کا آخری جمعے کو یہ بات کہتا ہوں، کھانے پینے کا دور ہے، بڑا اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، مبارک ہو مرد عورتوں کے اللہ نصیب کرے. لیکن تم لوگ کیلا کھاتے ہو، کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں جوسوں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے. پر اے ملتان کے مسلمانوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے نہیں پوچھا، اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں اور انہوں نے تجھے بتایا نہیں، تجھے کیا معلوم کیا بنتی ہے؟ ہر نماز کے بعد حضرت محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اور موت کی سختی سے پناہ مانگتے تھے. تو مال مانگتا ہے، تو دولت مانگتا ہے، تو کوٹھی بنگلہ مانگتا ہے، موت کی آسانی نہیں مانگتا، اس لیے تجھے پتا نہیں بنے گی کیا. آج تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے، کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پیڑ ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی. تو نے کبھی یاد نہ کیا 360 رگیں ٹوٹیں گی، کڑا کڑا کر کے اعضا ٹوٹیں گے، کیا بنے گی؟ رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہیں. اس لیے کہنے والوں نے یہ کہہ دیا، ایک دن روح تن سے نکالی جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی. دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی. بڑے بڑے حسین چہرے اس نے برباد کر دیے، عالمی حسینہ، پوری دنیا کی خوبصورت کہلانے والی اس موت نے برباد کر دی. ان آنکھوں کو خوبصورت آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، لبوں کو، ہونٹوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا. چہرے کی رونق تو کیا، سارا چہرہ کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، برباد کر دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹیں گی، اعضا چھوٹیں گے، اور میری تیری کیا ہستی، کیا مجال، جن کے صدقے میں پوری دنیا پیدا کی گئی، یہ ساری کائنات بنائی گئی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں. کبھی ہوش آتا ہے پھر بے ہوش ہی ہو جاتی ہے. پریشان ہے صحابہ کرام، دیوانے پروانے مستانے پریشان ہیں. دروازے پہ سے آواز آئی، هل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ گھر والوں اجازت دو، میں آ سکتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، ابا کی وجہ سے بڑی پریشان ہے، ازردہ ہے، حیران ہے. یوں آواز لگا دی،
اور دیہاتی کنوار کہیں کہ پاگل کہیں کہ تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور یہ بات سن لی کہ جب انہوں نے کہا فاطمہ غصے میں آ کر یوں کہہ اٹھی اور تجھے آواز اجازتوں کی پڑی ہے، تو کوئی پاگل ہے، کوئی دیہاتی ہے، تمہیں کیا معلوم ہے ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لخت جگر بیٹی کے سینے پہ ہاتھ رحمت والا رکھا، فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو پاگل کہہ رہی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو لاوارث بنا دیں، یتیم کر دیں، عورتوں کا بنا بنایا پیار اجاڑ دیں، سہاگ اجاڑ دیں، بنگلے اجاڑ دیں، کوٹھیاں برباد کر دیں، ملک ویران کر دیں۔ یہ تو ملک الموت ہے، اس نے تو کبھی کسی سے اجازت لی نہیں، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو آج اجازت مانگ رہا ہے۔ اجازت ہو گئی، تشریف لے آئے اسرائیل علیہ السلام، عرض کیا، اللہ پاک نے سلام فرمایا اور آپ کو بلایا ہے، فرمایا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ ابن شام لکھتا ہے روح مبارک قبض کرتے کرتے جب گھٹنوں کے قریب پہنچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ قرآن کہتا ہے موت کی سختی حق ہے، مگر میرے تیرے دل میں آیا کبھی نہیں کہ اس وقت رگیں کھینچیں گی کیا حال بنے گا۔ فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، عرض کیا میری کیا مجال ہے، میرا کیا مقام ہے، میرا کوئی منصوبہ نہیں تکلیف پہنچانے کا، میرا کوئی ارادہ نہیں تکلیف پہنچانے کا، آپ کو تکلیف کیوں ہوئی؟ فرمایا تیرا ارادہ نہیں، منصوبہ نہیں، پروگرام نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی، میں بڑا تکلیف میں ہوں۔ کیا بات ارشاد فرمائی، اس امت سے پیار دیکھ، اس امت سے نبی کو محبت دیکھ، موت سے بڑھ کر کوئی دنیا میں غم نہیں، عین موت کے درمیان میں بھی فرمایا او اسرائیل ٹھہر جا، ایک بات سن لے، میرا دل چاہتا ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے امت کو، جن لوگوں کو تم تکلیف دو گے ان کا کیا حال بنے گا، جن عورتوں کو، جن مردوں کو تم عذاب دو گے ان کا کیا حال بنے گا۔ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے ساری امت کے دکھوں کو آج میری چھاتی پہ ختم کر لے۔ نبی کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ، بغیر تجھے کبھی شرم نہ آئی، تو نے شیشے میں منہ دیکھ کر کبھی یہ فیصلہ نہ کیا میری شکل یہودی کے مطابق ہے، عیسائیوں کے مطابق ہے، یا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے مطابق ہے۔ 1,39,000 صحابہ کرام نے نبی والی شکل بنائی، قطبوں ابدالوں نے نبی والی شکل بنائی، غوثوں نے نبی والی شکل بنائی، اور تیرا یہ حال ہے کہ اگر دوپٹہ سر پہ ڈال دیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا عورت ہے یا مرد ہے۔ سب کا ارادہ خسرے بننے کا ہو رہا ہے۔ 70 60 سال کے بوڑھے ہیں، کلے ختم ہو گئے، کلوں میں پھوک بھر کے پٹھے اس طرح پھرا رہا ہے، چھوکرا بنندہ پروگرام ہے۔ اسرائیل آدھا خبردار تھی میں آیا، یہ کہا نہیں نہیں میں اجے تو لاوا میں۔ مسلمانوں
رمضان المبارک کا مہینہ توبہ کر کے جاؤ. داڑھی مڈانا بھی کٹانا بھی گناہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے شکل ملاؤ. ابو بکر کی شکل سے پیار کرو, صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم کی شکل سے پیار کرو, حضرت عثمان کی شکل سے پیار کرو, علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل سے پیار کرو, حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل سے پیار کرو, امام زین العابدین کی شکل سے پیار کرو, اور سید عبد القادر جیلانی کی شکل سے پیار کرو, خواجہ علی احمد اجمیری کی صورت سے پیار کرو, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شکل سے پیار کرو. تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی شکلیں بنا کے مر رہے ہو. کیسے وقت میں پیغمبر نے تجھے یاد فرمایا؟ آئے ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. فرمایا لوگ قیامت میں کہیں گے فَاتَرَبْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. اس عذاب سے نکل جائیں, اس مصیبت سے نکل جائیں. آدمی مر جاتا ہے, رگیں توڑ کے رکھ دی گئی, پیروں کی طرف سے جان نکلنی شروع ہوئی, کٹتے کٹتے ٹوٹتے ٹوٹتے حلق میں آ کر تالا لگ گیا, تختے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے. اب آیا غسل دینے والا کپڑے اتارنے کے لیے, ہاتھ ادھر ادھر مارتا ہے, کپڑے اتارتا ہے, بازو مروڑتا ہے, کہتا چورو اے جسم اتنا کرم کیجیو, چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو, غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو, میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. اور غسل دینے والے تمہیں کیا معلوم ہے, میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا, میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا, میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا, آج تو تیری انگلی بھی مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے. آہستہ اتار, بازو نہ مروڑ, تکلیف نہ دے. آج تیرے ہاتھوں میں میں مجبور ہوں, کل کو تو لوگوں کے ہاتھوں میں یوں ہی مجبور ہوگا. آج تو نے مجھے ننگا کر دیا, میرے کپڑے اتارنے والوں, میرے سوٹ اتارنے والوں. عورت کہتی ہے میری چوڑیاں توڑنے والیوں, میرا ناک کا زیور اتارنے والیوں, میرا سوٹ تو اتارنے والیوں, اور مجھے ننگا کرنے والیوں, یقین کرو کل کو تم بھی یوں ہی ننگی ہو جاؤ گی. فرمایا موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو, اتنی سخت گھبراہٹ آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آئی. منوں کے حساب سے آدمی میں رت خون بلڈ موجود ہے, موت کا ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا. کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں, آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. او موت جسے کہتے ہیں بڑی عجیب شے ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پتہ چلا موت کا ذائقہ منہ میں بھی آئے گا, جہاں ہاتھ پیروں میں درد ہوگا تکلیف ہوگی, منہ میں بھی کوئی علیحدہ ذائقہ ہے جو خاص ذائقہ ہے جو منہ میں آئے گا. تیاری ہو رہی ہے, غسل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, غسل دیا جا رہا ہے, صابن ملتے ہیں, پھر ہاتھ جسم پہ اس کے مارتے ہیں. آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل, اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل,
میرے جسم پہ آہستہ ہاتھ مار، تجھے کیا پتا ہے یہ رگیں توڑ دی گئی ہے، یہ ساری جسم توڑ دیا گیا، میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، میں اپنے چاند جیسے بچوں کو اجاڑ کے آیا، میں ان کا پیار ختم کر کے آیا، میں اپنی بیگم کا لاڈ اجاڑ کے آیا، اس کی پیار کو ختم کر کے آیا، نہ جانے کس طرح سے وقت پاس کرے گی، بچے بھی لوگوں کے دروازوں پہ پھریں گے، لوگ ڈانٹا کریں گے، یہ رویا کریں گے۔ آہستہ ہاتھ مار، آج میرا یہ حال بن گیا، رحم کھائے گی ہرگز نہ یہ پرجفا، ہے تیغ برا اس کی نازو ادا، کوئی بچتا نہیں اس کا مارا ہوا، ایک دم میں یہ کر دے گی سب کو فنا، دیکھنا سر کو ہر ایک کے پھوڑے گی ہے، رشتہ جاں کو ایک روز توڑے گی ہے، سارے تن کی رگوں کو مروڑے گی ہے، لگا تسمہ نہ گردن کا چھوڑے گی ہے، اس کی تیغ ادا جب کہ چل جائے گی۔ آیا یہ وقت، صبح شام آیا، غسل دے کر فارغ ہو گئے، کہتا جان پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل، آج میں تیرے ہاتھوں میں مجبور ہوں، میری زبان کو تالا ہے، جندرا ہے، قفل لگا ہوا ہے، میں بول نہیں سکتا، ٹھنڈے گرم کا خود خیال کر، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، اتنی بات یاد کر لے، آج میں تیرے ہاتھوں میں مجبور ہوں، کل کو تو نہ جانے کس کے ہاتھوں میں مجبور ہوگا۔ اور کہتا ہے مجھے تو غسل بھی تم دے رہے ہو، بڑے آرام سے صابن مل رہے ہو، بڑے آرام سے کفن کی تیاری کر رہے ہو، کئی بد نصیب وہ ہوں گے نہ کفن ملے گا، نہ غسل ملے گا، نہ جنازہ ملے گا۔ کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے، کیا بن جائے گا، کیا ہو جائے گا، کہاں وقت آئے گا، اسپتال میں یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ کے مرنا ہوگا۔ کسی کو پتہ نہیں موت کا، سودا خریدنے لاہور کراچی فیصل آباد جاتے ہیں، رات کو کہہ دیتا ہے ناشتہ جلدی تیار کرنا، سویرے اٹھنا، میں نے جانا ہے سامان خریدنے، ناشتہ تیار کر کے آگے رکھ کر مسکراتی پھرتی ہے، اور موقع پا کر کہتی ہے جہاں اور سامان لے کے آؤ گے سوٹ یاد رہے، میرا سوٹ بھی یاد رہے۔ بچوں کو پکڑ کے لاتی ہے، ابا جی کو کہہ دو کھلونا لے کے آئیں، ابا جی کو بچہ بھی کہتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتا، بیٹا ضرور لاؤں گا۔ میاں بیوی کی نظریں مل رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، ہنس رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، اور موت کہتی ہے تمہاری یہ آخری ملاقات ہے۔ سوٹ تو تب لائے گا جب خود آئے گا، کھلونا تو جب آئے گا جب خود آئے گا، یہ میاں بیوی کی نظریں آخری مل چکی، آج کے بعد نہیں۔ ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا منصوبے لے کر کے گئے، کیا کیا پروگرام لے کے گئے، رستے میں ہی وقت آ گیا، رستے میں ہی وقت آ گیا۔ اور اب تو اخباروں میں آنے لگا اتنے دن ہو گئے 4 بے وار سی لاش ہیں، پہچاننی نہیں جاتی، شناختی کارڈ وغیرہ نہیں ہے، کیا پتا آپ میں سے یا میرا کون کون لاوارث قرار دے دیے جائیں گے۔ پھر کفن کی تیاری کی جاتی ہے، جلدی کرو اور کام بھی بھگتانے ہیں، پہنچاؤ۔ کہتا پھر کفن کے وقت ہوا تی ہے ندا، اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا، آخری وقت آ گیا، سارا کفن پہنا دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو آتا جائے، دیکھتا جائے، چلتا جائے۔
ہزاروں آ رہے ہیں، ہزاروں جا رہے ہیں. ان منہ دیکھنے والوں کے دل میں یہ نہیں آتی کہ آج تو اس کا آخری منہ دیکھ رہی ہیں، کل کو میری موت آ گئی تو پتہ نہیں میرا کوئی منہ بھی دیکھے گا کہ نہیں. تماشا بناتے ہیں ہر چیز. ادھر سے کسی نے آواز لگائی جلدی کرو منزل پہنچاؤ، اور کام بھی تو کرنے ہیں، جلدی کرو کیوں دیر لگا رہے ہو. آواز آتی ہے، روح پکار کے کہتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک. اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک، اور جلدی کرنے والوں آخر چلا ہی جاؤں گا، آخر اس گھر کو میں چھوڑ جاؤں گی، مڑ کے اس میں کبھی نہ آؤں گی. تمہیں اتنی کیا جلدی ہے، اتنا شور نہ کرو، اتنی جلدی نہ کرو. میرے بہن بھائی کو ایک مرتبہ اور منہ دکھا دو، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، مگر یہ میری شکل آخری آج نظر آ رہی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رویا کرتی تھی، او انس مجھے وہ ہاتھ تو دکھا میرے ابا کے قبر پہ جن ہاتھوں سے تم نے مٹی ڈالی. 6 مہینے زندہ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قسم کھاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاطمہ الزہرا کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا. میرے ابا رخصت ہو گئے، میں کیا کروں گی اس دنیا میں. اور اتنی نیک خاتون تھی. آخری وقت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. بہنوں بیٹیوں تم سال میں آتی ہو، کچھ تو پلے باندھ کے لے جاؤ. آخری وقت میں حضرت علی کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا میری ایک وصیت ہے اس کو پورا کر دینا، اور وہ یہ ہے اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. میری موت اگر دن میں آ جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ کس لیے؟ فرمایا میری ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میری تمنا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. اتنی شرم والی نبی کی بیٹی، اتنی غیرت والی نبی کی لخت جگر. پھر اللہ پاک نے کیا مقام دیا؟ میدان محشر ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، انبیاء پیغمبر رسول گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، قطب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، بادشاہ گزریں گے، فقیر گزریں گے. جب آئے گی باری خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. اے آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے صحابہ کرام کی جماعت اور کتبوں ابدالوں، یغضوا من ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچا کر لو، فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہے. آج کل عورتیں یہ پتہ نہیں کرتی فاطمہ الزہرا کا لباس کیسا تھا. وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہیں نا ایکٹریسوں کو، ویسے ہی کپڑے بناتی ہیں، ویسا ہی بولنے چالنے میں ڈھنگ اختیار کرتی ہیں. تم نے نبی کی بیٹیوں کا ڈھنگ اختیار نہ کیا، ان عورتوں جن کی جھولی میں قرآن اترا. تمہیں معلوم ہے سب سے پہلا قرآن اس کائنات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے تو حضرت خدیجہ کو سنایا مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ چیز مجھے ملی ہے. آج کی عورت گانا سنے گی، ڈنگ سنے گی، ڈرامے سنے گی. خدیجہ مبارک ہو، تو کائنات میں سب سے پہلے قرآن سننے والی عورت ہے.
नबी ने फरमाया मैं डर रहा हूं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे मोटी चादर उड़ा दो, मेरी कंबलियां उड़ा दो, दस्सिरूनी इन्नी अखाफु अला नफ्सी, मैं डर रहा हूं मेरी जान ना निकल जाए, सयरजुफूनी, मुझे डर है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है अल्लाह अल्लाह वल्लाह ला युखज़ीका अबदा, अल्लाह पाक आपको हरगिज़ जलील नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि आप यतीमों पर शफकत फरमाते हैं, गरीबों की हमदर्दी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, मोहताजों के सौदे खरीद के लाते हैं। मदीने पाक में बाजार है सूकुन नबी, नबी का बाजार, और नबी ने बाजार कब बनाया? ये वो बाजार है जहां बेवाओं मोहताजों को सौदे खरीद के लाने के लिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे। अपनी चादर में, अपनी झोली में सामान खरीद कर ले जाते थे मोहताजों गरीबों का। इसलिए कहता है कि जल्दी करो, मंजिल पहुंचाओ, और काम भी बड़े करने हैं, जल्दी करो, बहुत देर हो गई। कहता है उठाने वालों क्यों जल्दी है तुम्हें, ऐ उठाने वालों क्यों जल्दी है तुम्हें, ओ बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे, ये मेरे यतीम बच्चे, ये मेरा प्यार उजड़ गया, मेरे बच्चों को लाड खत्म हो गया, अरमान खत्म हो गए, रोया करेंगे, कोई ना पूछेगा क्यों रोते हो। ये नन्ही मुन्नी धी मेरी, ये बच्चियां रूलेंगी, बहाने बहाने लोग ताना दिया करेंगे, बहाने बहाने लोग झिड़के दिया करेंगे, दरवाजों पे खड़ा ना होने देंगे। माँ बाप जिनके जिंदा हो ईद के दिन पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए, ये ईद के दिन 4 आंसू बहाकर 2 सांस लेकर बैठ जाएंगी। एक मर्तबा और दिखा दो, सोचा करेंगे माँ कैसी होती है, अम्मी कैसी होती है, एक मर्तबा मुंह और दिखा दो। ज्यादा जल्दी ना करो, दिखा दो इन्हें, ये लावारिस हो गए, आज बेसहारा हो गए, आज इनकी मोहब्बत उजड़ गई, प्यार उजड़ गया। कहता पर एक बात है, ख्याल करना, मेरी इज्जत बर्बाद ना करना, मेरी बेवा को ना ताड़ना, मेरी धियों की इज्जत को आप बर्बाद ना करना, मैं कब्र में हूंगा, कल को ऐसा हो सकता है तुम दुनिया ही में हो, तुम्हारी धियों की आबरू उड़ा दी जाए, तेरी बहन की इज्जत उड़ा दी जाए। एक मुस्नद की रिवायत में है, जब आदमी किसी की धी की बहन की इज्जत बर्बाद करता है, जब तक उसकी धी बहन की इज्जत न लुट जाए मौत नहीं आएगी। खुश फिरते हो? फरमाया ऐ उठाने वालों क्यों जल्दी है तुम्हें, ओ बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे। ये गरीब मासूम, आज इन्हें अकल भी नहीं, अम्मी मर गई है, अब्बा फौत हो गई हैं, उन्हें ये भी पत कभी सुना करेंगे, इनको दिखा दो। और मेरा अपना हाल ये बन गया है, हदीस शरीफ में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजा घर से उठाया जाता है 3 चीखें मारता है, 3 चिंगाड़ मारता है। और यूं फरमाया आदमियों के सिवा सब सुनते हैं, अगर लोग उन चीखों को सुन लें तो जिगर फट जाएं, कलेजे फट जाएं। हर आदमी कहता है काश मैं इस घर में दिल ना लगाता, इस घर को अपना मस्कन ना बनाता, ठिकाना ना बनाता, आज छोड़ के जाऊंगा। ऐ काश ये मकान हमेशा के लिए मैंने बनाया था, रहने के लिए कोठी बनाई थी, बसने के लिए बंगला बनाया था, आज इसमें से निकल जाऊंगा और ऐसा निकलूंगा फिर कभी आऊंगा नहीं, आने की इजाजत नवा से नहीं है।
دوسری چیخ مارتا ہے اے کاش میں اس دنیا کو اپنا نہ بناتا، کچھ آخرت کی تیاری کرتا، موت آئی تو ننگا ہوں، پلے سامان کوئی نہیں۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے لوگوں میرے گھر کا خیال کرنا، میری عزت کو برباد نہ کرنا، اور کہتا ہے اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو، اور کھٹکھٹاتا ہوں تیری چوکھٹ کو میں، تیرے دروازے پہ گرنے لگا ہوں، تیری حاضری میں حاضر ہونے لگا ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میری گناہوں کی وجہ سے بربادی ہو گئی، مجھے معافی عطا فرما۔ ہزاروں گناہ میں اپنے ذمے لے چلا ہوں، ہزاروں گناہوں کا بوجھ میرے اوپر پڑ رہا ہے، ایسے گناہ جن کو میں گناہ بھی نہ سمجھتا تھا، جن کو میں برائی خیال نہ کرتا تھا، جن کو میں عیب نہیں سمجھتا تھا، آج میرے گلے میں وہ گناہ فٹ ہو گئے، وہ مجھے گناہ تنگ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، جن کو میں نے کبھی گناہ ہی نہ سمجھا۔ اس طرح یہ آخری بارات اور آخری دلہا گھر سے نکل جاتا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کبھی نہیں آتا۔ اللہ والے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، قبروں میں سب کو جانا پڑے گا۔ ہم نے نماز کا اہتمام نہیں کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھنے والے کو آخری وقت میں ضرور کلمہ نصیب ہوگا، ضرور کلمہ نصیب ہوگا، اور فیم کھانے والا کوشش بھی کرے پھر بھی آخری وقت میں منہ سے کلمہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے آج آخری جمعہ ہے، میں نے آخری زندگی کے بارے میں کچھ عرض کر دیا، بیان کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی موت کا معاملہ آسان فرمائے، اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، ساری مخلوق پہ فضل اور کرم فرمائے، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، ایمان اور یقین کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما۔ مولا کریم کپڑے ہوں نہ ہو، دولت نہ ساتھ ہوگی، حکومت سلطنت ساتھ نہ ہوگی، ایمان قرآن ساتھ مل جائے، قرآن کے ساتھ اتنا پیار کر، اتنی محبت کر، اتنا دل لگا کہ تیرے سارے گھر والے تجھے قبر میں چھوڑ کر چلے آئیں، اور قرآن تیری ساتھ قبر میں بندہ بن کر بیٹھ جائے، قبر میں بندہ بن کر۔ منکر نکیر آئیں گے سوال کرنے کے لیے، زمین کو پھاڑتے ہوئے مردہ گھر بھرائے گا۔ میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا گھبرانا، جواب میں دوں گا، کچی یاری نہیں، ہر وقت تو مجھے پڑھا کرتا تھا، قرآن کی خدمت کرتا تھا، محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، بے وفا دوست نہیں ہوں، جب تک تجھے جنت میں نہ لے جاؤں پہنچا دوں، میں تیرے سے الگ نہیں ہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ذرا درود شریف پڑھ کے دعا مانگ لے، ہر مرد عورت دعا پڑھ لے۔ آج بیان کو پتا ہے کہ ویڈیو لائک کریں، چینل کو پہلی بار آ کے سبسکرائب کریں، کل پھر ملتا ہے اس نئی ویڈیو کا، تب تک کے لیے اللہ۔